अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 76 और 77 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान होता है सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। हम सभी फैमिली की तरह समझ कर ज्यादा से शेयर करेंगे ताकि हम सब कुरान समझ कर पढ़ने वाले। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 76। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? बला क्यों नहीं, मन औफा बिअहदिही जिसने अपने अहद की पाबंदी की, अपना अहद पूरा किया, वत्तका और तकवा इख्तियार किया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुत्तकीन, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन तो बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत रखता है। तो अहद की खिलाफ वर्जी किसकी अलामत है? अहद की खिलाफ वर्जी यानी अहद के खिलाफ जाने की किसकी अलामत है? मुनाफिक की। और मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, ख्वाह वो नमाज पढ़ें चाहे वो रोज़ा रखें, है ना, ख्वाह अपने आप को मुसलमान समझें। और वो 3 अलामत क्या है कि बात करें तो झूठ बोलें, वादा करें तो वादा जो है ना वादा करें तो पूरा ना करें, और अमानत पे खयानत करें। यहाँ पर अहद से मुराद क्या अमानत है की पाबंदी, यानी कि अमानत का जो अहद है उसको पूरा करना, यानी कि अमानत का अहद पूरा करना तकवा में से है। और तकवा वाले अल्लाह के महबूब होते हैं, है ना। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि तकवा वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। इसके बरक्स दूसरे लोग जो अहद बेच डालते हैं, अब उस नेक्स्ट आयत में बताया जा रहा है, आयत नंबर 77 में। तो इस आयत से हमने क्या सीखा? बहुत ही मुख्तसर सी इसकी तफसीर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है इसमें क्या अहम बात है कि जो है ना अहद तोड़ते हैं, तो हमें अपना अपना मुहासबा इस आयत में करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कोई अहद तो ऐसा नहीं तोड़े जो अल्लाह को नापसंद है ना, जो जिस काम से अल्लाह ने मना किया है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हम सबकी जिंदगी में जो हम इसको माइनर लेते हैं, एकदम समझते ही नहीं है कि मतलब हम ये गुनाह भी कर रहे हैं, है ना। ये ऐसी चीज है जो हमें पकड़ में आएगी, ठीक है ना। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पकड़ में आएंगी और हम ध्यान नहीं देते हैं? सबसे पहले बात तो हम पहले तो झूठ बोलते हैं, है ना। हम अपना अपना मुहासबा कि हम किन किन बातों पर झूठ बोलते हैं। झूठ इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे पहले और उसके बाद अहद तोड़ते हैं, यानी कि अल्लाह ने जो है काम कहा है। अब जैसे कि हमें कोई काम करना है, चलिए आजकल इतनी इनकम किसी की नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है ना सूद लेते हैं काम करने के लिए। कुछ घर लेना हुआ, कुछ बिजनेस करना हुआ, कोई भी छोटी से छोटी चीज हुई तो हमें लेने के लिए हम क्या, और हम उसका क्या डिफाइन करते हैं कि अभी हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, हमें कौन देगा पैसा, है ना, हम कहाँ से करेंगे। लेकिन हमें क्या है कि हमें भले ही घर ना हो, हम भाड़े से रह लें, लेकिन वो जो सुकून है ना आपके भाड़े के घर में, वो आपको जो है ना सूद के घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही एक तबाही चीज। क्योंकि अल्लाह ने जब कह दिया है कि नहीं, सूद नहीं लेना है, लेकिन हम हर एक काम में बहुत बहुत ज्यादा आगे से आगे बढ़ करके हम सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, दोनों चीज हराम है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत सारे लोगों को ये मतलब समझ में आएगा कि ऐसा थोड़ी ना कोई थोड़ी हमें देने वाला है कोई चीज, लेकिन नहीं, अल्लाह की बारगाह में हर चीज की किसी चीज की कमी नहीं। हम उनसे मांगे, हम उनसे दुआएं करें, अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता ऐसे रास्ते आसान कर देगा कि हम क्या ही बताएं। क्योंकि सूद क्या, अल्लाह बोलता है अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। सोचें, और इंसानों से जंग नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कौन ही जीत पाएगा? अब बताएं। क्योंकि अल्लाह ने जब बता दिया है कि ये गलत है, नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते पता है? सूद का क्या है कि सूद जो है अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। ला हौल वला कुव्वत। आप देखें कि कितनी बड़ी चीजों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमें इल्म नहीं है कुरान का, तो हम चलिए जो चीज मालूम नहीं रहती है, जो चीज हमें पता नहीं रहती है, तो हम वो कर लेते हैं। लेकिन जो चीज हमें जब पता हो जाती है, और ये नहीं कि हम जैसे बहुत सारे लोग इसमें ये भी बताते हैं ना कि मतलब हमें पता नहीं था और हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन ये इसकी भी पकड़ है कि जब आपको कोई बता रहा है, या फिर आप पता भी कर सकते हो, जब आपको कुरान दे दी गई है ना, पैगाम पहुंचा दिया गया है, तो आपका काम है उसको
فائنڈ کرنا, سرچ کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو جاننا. آپ نے کیوں نہیں سمجھا؟ آپ کو وقت دیا گیا تھا, آپ نے اس وقت کو صحیح جگہ کیوں نہیں لگایا؟ ایسا نہیں کہ آپ چھوٹ جائیں گے یہ بول کر کے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, یا اور ہم اس وجہ سے معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ معلوم ہونے کے بعد پکڑ ہوتی. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا حساب جب زندگی دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی ہے, آپ کو مہلت دی ہے, تو اب سے سوال تو کرے گا نا, وہ آپ سے پوچھے گا تو صحیح کہ ہم نے تم کو وقت دیا تھا, ہم نے تمہیں عمر دیا تھا, ہمیں تمہیں زندگی دی تھی, تم نے کہاں لگائی ہے نا, تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے نا, کہاں سے لیا, تمہیں مال دیتا کیسا کھانا کھایا تم نے, حلال کھایا حرام کھایا, کہاں سے کمائی کی, حلال کی حرام کی, بہت چیزیں. کیونکہ کھانے کی بھی بار بار بات میں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, کیونکہ کھانا کیا کرتا ہے, خون بناتا ہے, اور خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے, اور جب رگوں میں دوڑتا ہے اور جب برا خون یعنی کھانا صحیح نہ ہو, حرام ہو, تو وہ خون کیا کرتا ہے, وہ خون ہمیں پھر اچھی عادتوں کے پیچھے نہیں لے جائے گا, ہمیں بری ہی چیزوں سکھائے گا, ہم بری ہی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے بنیں گے, ہے نا. تو اس میں بہت بڑی بات ہے, ہم سب کے لیے بہت بڑے سبق ہے. اور پھر کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ واتقا, اور جو ڈرتا ہے, مطلب ان ساری چیزوں سے جو ڈرتا ہے, جو ڈر کے بچ کے چلتا ہے, چلو ہو گئی کوئی غلطی معافی مانگ لے, سچے دل سے اسے توبہ استغفار کر لے, تو اللہ تو بہت قادر ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو فإن اللہ یحب المتقین, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, تو بے شک اللہ ایک دم کنفرمیشن کے ساتھ بول رہے ہیں کہ تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے, الحمدللہ, ہے نا. تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے. تب آیت نمبر 77 کی جو ہے آیت, ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. چلے اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ لے لیں گے, کیونکہ اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں نے الگ سے ڈالی نہیں تھی, اسی لیے میں اسی میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ لے لیتی ہوں, ٹھیک ہے. انا, بے شک, الذین, وہ لوگ جو, یشترونا, لیتے ہیں, بعہد اللہ, بدلے اللہ کے عہد کے, وایمانہم, اور اپنی قسموں کے, ثمناً, قیمت, قلیلہ, تھوڑی, اولئک, یہی لوگ ہیں, لا خلاق, نہیں کوئی حصہ, لہم, ان کے لیے, فی الآخرتی, آخرت میں, ولا, اور نہ, یکلمہم, کلام کرے گا ان سے اللہ, ولا, اور نہ, ینظر, وہ دیکھے گا, الیہم, طرف ان کے, یوم دن القیامتی, قیامت کے, ولا, اور نہ, یزکیہم, وہ پاک کرے گا انہیں, ولہم, اور ان کے لیے, عذاب, عذاب ہے, علیم, دردناک. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے اس آیت میں. اب غور سے اس کو میں رواں سے اب اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کے, قیمت تھوڑی, یہی لوگ ہیں, نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں, اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ, اور نہ وہ دیکھے گا طرف ان کے دن قیامت کے, اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک, ہے نا. اب دیکھیں کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, ان الذین یشترون, ہے نا, ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں, یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے, بیچ ڈالتے ہیں یعنی کہ اس کی پابندی ہی نہیں کرتے. تو کیا ہے, اب یہاں پہ بتایا جائے, وہ ایمانہم, اور اپنے قسموں کو, ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت میں, جو ہے نا, تھوڑی قیمت کے عوض میں, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. کن کے لیے یہ حصہ نہیں ہے, عہد پابندی نہ کرنے والوں کے لیے, جو امانت میں خیانت کرے اور جو جھوٹی قسموں کے ساتھ سودے بازی کرے, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی ان کی آخرت برباد ہے, ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ولا, اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے, ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ کلام نہ کرے گا. کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, کہ اگر ہم اس بات پہ تو ہمیں رونا کہ اللہ ہی بات نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے, ہے نا. یکلم اللہ, ولا ینظر الیہم, اور اللہ جو ہے نا کلام نہ کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ اکبر. دیکھے کہ ولا, جو ہے نا, ولا ینظر الیہم, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, یوم القیامت, قیامت کے دن, ولا یزکیہم, اور ان کو پاک نہ کرے گا, ولا یزکیہم,
ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جب ہم عہد توڑتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور پھر جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جیسے جھوٹی قسمیں کھا کر ہم مال کو بیچتے ہیں، جیسے ہمیں اللہ کی قسم کبھی نہیں کھانی چاہیے کہ نہیں بس اللہ کی قسم میں نے اتنے ہی میں لایا ہے، آپ اتنے میں تو نہیں لاتے ہو نا، لیکن بیچنے کے ٹائم ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ سچ اللہ کی قسم کی ہم نے ایسے کہ اس طریقے سے ہمیں بیچنا نہیں چاہیے گی ایک دم، مطلب یا پھر مال خراب ہے پھر بھی ہم اللہ کی قسم کھا کر کریں۔ اللہ کی قسم کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے نا، اس کا کفارہ بھرنا پڑتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کفارہ بھرنا پڑتا ہے، قسموں کا بہت بڑا کفارہ ہے نا، کہ اگر قسمیں کھاتے ہو جھوٹی، اللہ کی قسمیں کھاتے ہو، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اللہ کی، تو پھر تمہیں 10 مسکین کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر تمہیں جیسا کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر وہ نہ ہو سکا تو پھر اس سے اور تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم پھر کپڑے پہناؤ، جیسے تم کپڑے پہنتے ہو ریگولر بیسس پہ، یہ نہیں کہ شادی بیاہ والے، اگر وہ بھی نہ کر سکو تو کیا کرو کہ گردنیں چھوڑاؤ، مطلب جو گردنیں چھوڑاؤ، یعنی کہ جو مسلم قوم کے لوگ جو بندش میں رہتے ہیں، جیل وغیرہ میں ابھی تو ہوتے ہیں، ابھی تو غلام نہیں ہے، غلام پہلے آزاد کرنے پڑتے تھے لیکن ابھی تو غلام نہیں ہے، تو جو جیل وغیرہ میں ہے تو ان کی ہم رہائی کروا سکتے ہیں اس مال سے، ٹھیک ہے نا، یا پھر اس سے بھی پھر اب جب یہ سب بھی کسی کے پاس نہ رہا، جب اس کی بھی استطاعت نہ ہو کہ آپ اتنے لوگوں کی نہیں کر سکتے، جب نہ ہو تب، یہ نہیں کہ وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، چوتھی میں پھر کیا فلاحیت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 دن کے پھر روزے رکھنا ہے، 3 دن کے پھر روزے رکھنا ہے۔ سوچیں کہ جو قسم کھا کے ہم ایسے نکل نہیں جائیں گے، تو کتنی بڑی بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑنے سے، جھوٹ بول کر سامان بیچنے سے، اس طریقے سے ہماری پکڑ ہے، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی مطلب دردناک چیز ہے نا یہ، تو ایسی عذاب مطلب سوچ کر کے دل میں ایک درد والی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہاں مطلب بہت درد جیسا لگ رہا ہے کہ اللہ جب نہیں دیکھے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا، ہمیں کون جہنم سے نجات دے گا، ہمیں کون بچائے گا، کون بخشے گا، اللہ کی رحمت ہی ہم سب کو بخش سکتی ہے نا۔ تو قرآن نا بہت سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو ہماری زندگی بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں صحیح غلط کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم سب سے زیادہ تو اس پر جب عمل کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد آزمائشیں نہیں آئیں، عمل کرنے کے بعد اور بھی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ بات بھی دھیان رکھیے۔ تو آپ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جب میں یہ سب برے کام کر رہا تھا تب تو میں بہت اچھا تھا، لیکن جب میں سے نیک کام کرنا شروع کیا تو اور بھی مصیبتیں آنے لگ گئی ہیں۔ تو آپ نا اپنے رول ماڈل کو یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نیک کون ہوگا، لیکن انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی، لیکن ان کے درجے تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نام کے برابر ان کا نام کر دیا، نبی بنا دیا ان کو، مطلب قیامت تک کے لیے ان کے اوپر درود، ان کے اوپر بھلائی اور ان کے اوپر نعمت کا انسان جو ہے بھیجتا رہے گا، ہے نا، درود بھیجتے ہیں نا ہم، تو اس کی میننگ کبھی آپ جا کر کے پڑھیں اگر نہیں معلوم ہے جس کو تو، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ کہاں سے فرش سے عرش تک اٹھا دیتا ہے۔ عبادت اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کے جو ہے نا تکلیف مانگنا نہیں چاہیے، تکلیف آنا، اللہ کی آزمائش آنا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کے پاس آتی ہے۔ ایسا ہم سوچتے ہیں کہ ان کی قسمت خراب ہے، ان کے پاس ہی ایسی پریشانی آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جن کا بہت بینک بیلنس ہے، بہت زیادہ اچھی لائف جی رہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں ان کی قسمت تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کیا، چاہے ان کا دل ان کا کیسا ہے، مطلب ان کا رویہ کیسا، ان کا کیا ہے، ہم بظاہر دیکھنے میں سمجھ سکتے کہ یہ بہت اچھے رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں غریبی مانگنی چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، اللہ نے جن کو جتنی نعمتیں دی الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دی ہیں اسے یوز بھی کرے، ایسا نہیں ہے کہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پریشان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو اسے دیکھ کے تو ہنسنا بھی نہیں ہے اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نظروں میں ان کا کتنا درجہ ہے نا، کیونکہ اللہ جو ہے نا نہ تو آپ کے خوبصورتی سے درجے بلند کرتا ہے، نہ تو آپ کی جو ہے نا آپ کے استطاعت کو دیکھ کر کے درجے بلند کرتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے وہ درجے بلند کرتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھ کر کے وہ درجے بلند کرنے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ملا تو ہمیں آخرت میں بھی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا آخرت میں بہت اونچا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ
دے دے. تو ہمیں مصیبتوں سے بھی گھبرانا نہیں. کیوں نہیں گھبرانا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جب ہم ایسے کام نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہم کو دیکھے گا نا, ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا, اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا, تو ہمیں بخشے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ امید سے ہمیں جتنا خوش رہنا, مایوس تو ہونا ہی نہیں. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر, لیکن بہت بڑی بات ہے, دل کو جا کے چبھ جانے والی بات ہے. اگر ہمیں یہ بات اگر چبھ گئی یہ والی آیت, تو ہم جو ہے نا ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یہ اللہ کا کہیں آیت تو میں ہم نہیں توڑ رہے ہے نا. تو الحمدللہ مختصر سے تفسیر ہماری مکمل ہو چکی. بہت ہی دھیان توجہ سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.